बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यदातिना फ़ातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। मोमिनीन व मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन व मुस्लिमात, जितने भी इंसान इस सरज़मीन पर हैं, आप तमाम लोगों को इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत बड़ा दिन, एक बहुत ही खुशी का दिन, एक ऐसा रोज़ कि जिस रोज़ हम अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। गदीर का भी एक ख़ास तरीके से इस्तकबाल किया जाता है, और उसको इस्तकबाल किस तरह से किया जाए, उसमें यही है कि हम अपने घरों को सजाएं, अपने दिलों को सजाएं। अब सेशन मैं कर रही हूँ, ये वो गदीर खुम का जो वाक़या है वो आप लोगों के साथ शेयर करना और बारहा शेयर करना। जिस तरह से ईद उल फ़ितर आती है, ईद उल अज़हा आती है, तो हम अपने बच्चों को हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल की वो कुर्बानी का जो सिलसिला है वो सारा बताते हैं। इसी तरह से अपने से तकरीबन 1450 साल पहले जो है वो क्या ऐसा वाक़या हुआ कि जिसका ज़िक्र हमें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी बारहा ये इरशाद फरमाया कि 2 दिन मत भूलना। एक उसमें से गमनाक दिन है और एक दिन जो है वो खुशियों से भरा दिन है। एक वो दिन मत भूलना कि जिस रोज़ इमाम हुसैन इब्न अली का सर तन से जुदा किया गया था। गुर्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने हक़ के लिए बातिल के सामने अपना सर बुलंद किया, उस दिन को मत भूलना, उस दिन को याद रखना, उस कुर्बानी को याद रखना, और उस कुर्बानी को याद करके अपनी ज़िंदगियों के अंदर तब्दीली लेकर आना। और दूसरा वो दिन जो ईद गदीर का दिन है, जो खुशी का दिन है, जो सेलिब्रेशंस का दिन है, जो ईद का दिन है, कि जिस रोज़ के हवाले से वही आई गदीर खुम के मैदान पे, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बज़रिया हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाया कि ए मेरे हबीब, तमाम लोगों को वो पैगाम दे दो, वो मैसेज लोगों तक पहुंचा दो। और अगर तुमने वो पैगाम ना पहुंचाया, अगर वो बात ना पहुंचाई जो हमारे इस दीन को मुकम्मल करती है, तो तुम ये समझना कि तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। आप ये सोचिए कि वो कितनी अहम बात होगी। 10 हिजरी का वक्त, और आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐलान किया। और ऐलान क्या था? ऐलान ये ही था कि मैं इस मर्तबा हज पे जाऊंगा। और जब ये ऐलान हो गया, हर तरफ जब लोगों को ये ख़बरें मौसूल होना शुरू हुई, ये ख़बर मिलनी शुरू हुई, तो दुनिया के हर कोने, अरबिस्तान के जो इर्द गिर्द के जितने भी इलाके थे जहाँ पर सुब्हाना व तआला की वहदानियत, इस्लाम का बोलबाला था, वहाँ पर जितने भी मुसलमान हुए, हर कोई ये चाहता था कि इस हज के ऊपर वो ज़रूर मक्का की तरफ जाए और वहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में हाज़िर हो, ताकि उसके महबूब से भी मुलाकात हो। जब ये बात, ये पैगाम पहुँच गया, तो दुनिया, तो हर कोने कोने से लोग जो हैं वो वहाँ पर, और कहते हैं कि इस कदर ज़्यादा कसीरुल तादाद, इतना बड़ा, इतना ह्यूज मजमा था, इतना बड़ा मजमा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। जब तमाम मुसलमानों ने, तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का रुख किया, वहाँ पर हज्जतुल विदा हुआ, और फिर जब हज अदा हो गया, तो उसके बाद जब अल्लाह सुब्हाना व तआला के महबूब ने अलविदा कहा मक्का को, और मक्का से निकलकर मदीना की तरफ जाने लगे, तो एक बहुत बड़ा हुजूम था। तमाम लोग जितने मुसलमान थे जो इकट्ठे हुए थे, वो सब के सब वहाँ आका के साथ मौजूद थे। कोई आगे निकला, कोई पीछे निकला, और एक स्पेसिफ़िक मकाम है जिसे हम
غدیر کا مقام کہتے ہیں، خم غدیر جسے کہتے ہیں، وہ جو خم کا میدان تھا وہاں پر اکٹھے ہوئے. اور جب وہاں پر اکٹھے ہوئے جغرافیکلی اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ وہ ایک ایسا مقام تھا کہ جس مقام سے تمام جتنے مختلف علاقوں کے لوگ تھے، یعنی بصرہ کے لوگ، یمن کے لوگ، اس اسپیسیفک جگہ سے، وہ ایک ایسا سینٹرل مقام تھا کہ جہاں سے اب لوگوں نے، جنہوں نے مدینہ جانا تھا مدینہ، جنہوں نے یمن جانا تھا وہ یمن کی طرف رخ کیا، جنہوں نے بصرہ جانا تھا، مختلف بہرحال جہاں شام جنہوں نے دینا تھا، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. دیٹ واز دا فوکل پوائنٹ جہاں سے لوگوں نے اپنے اپنے ممالک میں واپس جانا تھا، اپنے اپنے شہروں میں واپس جانا تھا. جب وہاں پر اس مقام پر رکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہی آئی جس کا تذکرہ میں نے آپ سے کہا کہ اعلان کر دیا جائے اس بات کا. اور اگر یہ اعلان نہ ہوا، یہ کام نہ ہوا، تو اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، سمجھنا کہ گویا رسالت کا کوئی کام نہ ہوا. آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر منادی کرائی گئی. اس میدان سے جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا گیا، اور سخت گرمی کا عالم ہے. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا گیا، اور جب تمام لوگ اس خاص مقام پر جمع ہو گئے، جب وہاں پر تمام لوگ جمع ہو گئے تو آقا نے ارشاد فرمایا یہاں پر ایک ممبر سجایا جائے. اب ان دا مڈل آف ڈیزرٹ کیا ممبر ہوتا، کس طرح سے ممبر لگتا، مگر آقا کا حکم تھا. تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے جو اپنے اپنے اونٹوں کے اوپر آئے ہوئے تھے، تو جو اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے ان کوہانوں کا جو ہے وہ ممبر بنایا گیا، ایک کے اوپر دوسری کے اوپر تیسری کے اوپر چوتھی، اس طرح سے ایک بہت ہی بڑا سا ممبر بنایا گیا. آقا حبیب خدا محبوب کبریا اس ممبر پر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، اپنے وصی کا، اپنے جانشین کا، اپنے اس ساتھی کا، اپنے اس صحابی کا کہ جنہوں نے سانس کے ساتھ سانس لی، کہ جنہوں نے اونٹنی کے بچے کی طرح، جس طرح بچہ پیچھے چلتا ہے اپنی ماں کے، اس طرح سے آقا کے پیچھے ایک ایک قدم رکھا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی، جو انہوں نے بتایا انہوں نے سیکھا، جو کہا، جو حکم کیا اس کی تعمیل کی. ان کا ہاتھ لے کر وہ چڑھتے ہیں اس ممبر کے اوپر جو اونٹوں کے پالانوں کا ممبر ہے، اور تمام مجمع سے مخاطب ہوئے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سب سے پہلے اس کی وحدانیت کا اقرار کیا. جب اس کی ہم بیان کر چکے تو دین اسلام کے جتنے اصول آج تک بتائے گئے، وہ ایک لمبا خطبہ ہے کہ جو آقا نے ارشاد فرمایا، دین اسلام کے اصولوں کے حوالے سے بتایا، شریعت کے حوالے سے بتایا. جب وہ سب بتا چکے تو آپ نے ایک سوال کیا اس مجمع سے، اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ میں سے میں، یعنی آقا اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ میں کس کس کا مولا ہوں، میں کس کس کا رہبر ہوں، میں کس کس کا رہنما ہوں، کون مجھے محبوب رکھتا ہے، میں کس کس کا آقا ہوں، میں کس کس کا مولا ہوں. جب یہ ارشاد فرمایا، یہ سوال کیا، تو تمام مجمع ایک زباں ہو کر یہ بولنے لگا، اے مولا، اے آقا، ہم سب کے مولا ہیں آپ، ہم سب کے آقا ہیں آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے ہادی ہیں. تو اس کے بعد جب یہ ایک یک زباں ہو کر پورا کا پورا مجمع جب یہ بولنے لگا کہ ہمارے مولا ہیں، میرے مولا ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں، جب انہیں بیان کرنا شروع کیا تو ایک شور تھا، خوشی کا موقع تھا. اس وقت آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ، سیدھا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جس کا میں مولا، اس کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اس کا یہ علی مولا، اس کا یہ علی مولا، یعنی نشاندہی کروائی، دکھایا، پوری دنیا کو بتایا. اور روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جو مجمع تھا وہ 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع وہاں پر موجود تھا. تو جس وقت
نے جب یہ حدیث بیان کی من کنت مولا فہذا علی مولا، تمام جتنے وہاں لوگ موجود تھے ان کے چہرے کھل گئے. آقا نے اپنے جانشین کا اعلان کیا، آقا نے اس حکم کا اعلان کیا کہ جس حکم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس دین کی تکمیل ہو جائے، یہ دین مکمل ہو جائے، اس دین کی جو آخری اور موسٹ امپورٹنٹ حکم ہے وہ صادر ہوا غدیر خم کے میدان پہ. اور پھر تمام جتنے وہاں لوگ موجود تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. بہت سی دنیا خوش تھی، کچھ حیران تھے، کچھ پریشان تھے، کچھ چمگوئیاں ہوئیں. کچھ لوگوں نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیں، کچھ لوگوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ آ کے مولا کو مبارکباد دی. جب مبارکبادیں ملنا شروع ہوئیں تو اس میں وہاں پر ایک شخص کی جو روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں آقا اور کہتے ہیں کہ ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے، یہ جو اعلان کیا ہے، کیا یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کا اعلان ہے یا اللہ کی طرف سے اعلان ہے؟ تو اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہے. اور جب اس نے یہ پوچھ لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر تو یہ اللہ کا فرمان ہے اور اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ سے کہیے کہ مجھ پر عذاب لے کر آئیں، کیونکہ میں اس حکم کو نہیں مانتا. مجھ پر عذاب لے کر آئیں اور ابھی کے ابھی میرا فیصلہ کیا جائے. یہ بات کہنی ہی تھی کہ وہ جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو جانتا ہے دلوں کے حالوں کو، اس کی جانب سے ایک چھوٹی سی، یاد ہوگا آپ کو کنکریوں کا واقعہ، ایک چھوٹی سی کنکری اس طرح سے اس شخص کے سر کے اندر آئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے واصل جہنم ہوا. خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ہر نشانی میں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ بتانا چاہتا ہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ برکتیں دینے والا ہے، وہ آسانیاں دینے والا ہے. وہ ہمیں آزمائشوں میں نہیں ڈالتا، وہ ہمیں پریشانیوں امتحانوں میں نہیں ڈالتا، مگر یہ ہم خود ہوتے ہیں جو اس طرح سے بتائی ہوئی باتوں کے اوپر کئی دفعہ اس طرح غرور تکبر میں آ جاتے ہیں، اور جو اپنی زندگیوں کے اندر بھی جن مشکلات کے اندر، جن پریشانیوں کے اندر، جس کرب کے اندر، جس مصیبت کے اندر، جس پریشانی کے اندر ہم ہوتے ہیں، ہم اس دنیا میں اپنے لیے وہ آزمائش، وہ امتحان خود ڈالتے ہیں. تو اس شخص نے یہ گفتگو کر کے اپنے عذاب کو خود اپنے لیے گڑھا کھولا. جب یہ تمام واقعہ ہو گیا اس کے بعد آقا نے حکم دیا کہ ایک خیمہ لگایا جائے. وہاں پر ایک بڑا سا خیمہ لگا اور اس خوبصورت خیمے میں ایک تخت بچھایا گیا. اور وہ وقت تھا کہ جب جسے کہتے ہیں نا تاج پوشی امامت ہوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. امام علی ابن ابی طالب کے سر کے اوپر اس 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے وہ تاج پہنایا گیا. تاج پوشی ہوئی ہمارے امام کی آج کے روز. اور یہ وہ خوشی کا دن ہے کہ جس خوشی کے دن کو ہم مناتے ہیں. آپ منظر امیجن کیجئے کہ کتنی دنیا وہاں پر، کتنے صحابی وہاں پر، ہر کسی نے آقا کا چہرہ دیکھا، ہر کسی نے امام علی ابن ابی طالب کل ایمان کا چہرہ دیکھا، ہر کسی نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے آقا نے اپنا ہاتھ امام علی کے ہاتھ میں لے کر یہ بتایا کہ میرے بعد جو چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلے، اس علی کے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہنا اور اس کو تھامے رکھنا.
اور اسی کے راستے پر چلنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو تعلیمات دے گا، وہ جو گفتگو کرے گا، وہ جو حکم دے گا، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میری لسان مبارک سے نکلا ہے. پھر وہاں پر تخت لگایا گیا اور 3 دن تک امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لوگوں نے آ کے ان کے ہاتھ کو پکڑتے رہے، چومتے رہے، بیعت کرتے رہے، اور ان کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ لے کر یہ وعدہ کرتے رہے، یہ عہد کرتے رہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جو یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کو مولا مانتے ہیں، اے علی مولا ہم آپ کو بھی مولا مانتے ہیں. جب یہ ہوا 3 دن گزر گئے، اور ان 3 دن کے بعد تمام لوگ پھر اپنے اپنے گھروں کو گئے، اپنے اپنے قصبوں کو گئے، اپنے اپنے علاقوں میں گئے، سوسائٹیز میں گئے، اپنے اپنے شہروں ملکوں میں گئے، اور پھر وہاں جا کے ہر کسی نے پھر یہ جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی ہر انسان کے سر کے اوپر، یہ ہر انسان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کو بتائے کہ ہم کیا سن کے آئے ہیں. اور آقا نے جب یہ تمام معاملہ ہو گئے تو ایک نصیحت کی. بہت ساری احادیث کی روایت ملتی ہیں، مختلف احادیث ملتی ہیں اور ان کی روایات ملتی ہیں، مگر یہ موسٹ آتھینٹک حدیث ہے. کیونکہ بالکل حجۃ الوداع کے موقع جب ہوا، ختم ہوا، اور اس کے بعد جب غدیر خم میں، تو وہاں پر آقا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت جلد میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، پردہ پوش ہونے والا ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں اپنے خالق حقیقی کی طرف. میرے جانے کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہو، اور وہاں پر اس حوض سے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے وہ شربت پلاؤں، وہ پانی پلاؤں، تو یاد رکھنا کہ میرے جانے کے بعد 2 چیزوں کا دامن نہ چھوڑنا، دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا. اس میں ایک ہے قرآن حکیم، یعنی اللہ کی نشانی قرآن پاک، اور دوسرا میری نشانی، میرے اہل بیت. ان دونوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا. یہ ایک ایسا نسخہ دے کے گئے آقا دو جہان. آج کے دن کی ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد، اور ایک دفعہ پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ ہمیں مرتے دم تک اسی ولایت علی کے ساتھ متمسک رکھے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں زیارت امام علی ابن ابی طالب ہو، اور انہی کی امامت میں ہماری روحیں جو ہیں وہ کی بارگاہ میں جو ہیں وہ پرواز کریں. آمین یا رب العالمین.